हो गया। नहीं वो मेरा कल बैठे हैं तो मैंने उनसे वो डेट लेनी थी एक बार नहीं फायदा नहीं है ना ऐसी बातों का कि डेट लेना या नहीं लेनी। सर एक मिनट उसमें कोई बात है डेट हम क्यों लें डेट हम उनसे, मुझे ये बताया ना क्यों लें डेट हम उनसे। अच्छा आमिर भाई ये जी गल कर रहे ना, एक बंदा एक ऐसी मुसलमान ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਉਹ ਮੁਕਾਲਮਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿੱਠੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੈਰ ਮੌਜੂਦ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸਨੇ ਪਰ ਬੜਾ ਲੈ दोबारा सुनो घूमिया सब बोलेंगे। जब मुझे डेट देंगे तो आपको पता चलेगा। नहीं वो मुझे उसका पता है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को इस काबिल नहीं समझता कि मैं उनसे इस तरह की बातें करूं। जिसने कुरान से बात करनी है, जिसने नबूवत के बारे में बात करनी है, वो आके करे बात। ये तो उनका पुराने हथकंडे हैं कि जी ये वहां पे लिखा है और फलां जगह पे लिखा है और ऐसे लिखा है और वैसे लिखा है, ये बताओ, ये साबित करो। क्यों साबित करें? तुम्हारी औकात क्या है कि तुम्हें साबित करें हम? ठीक है। अच्छा मैं पहले भी हाजिर हुआ था तो वक्त नहीं मिला, तो जल्दी से बात कर लेते हैं जी। वो जो कल का को मसला चला हुआ है ना रफी साहब, अंसर हजरत भाई जी जी, वो हजरत मसीह मौत की 2 तारी रात है जी। वो मैं आपको बता देता हूँ, उसकी आप स्टडी कर लें, उस पर तैयारी कर लें, फिर उसके बाद मुफस्सल जवाब दें। एक तो रूहानी हाँ आप मुझे कह रहे हैं कि मैं तैयारी करके आपसे बात करूं? नहीं, ये जो एक सिलसिला चला हुआ है ना कि नबी हैं नहीं है, क्या है क्या नहीं है, तो वो एक तहरीर है रूहानी खजान जिल्द 12 सफा 5 पे। रूहानी खजान जिल्द 12 सफा 5 जी जी। और दूसरी तहरीर जो उसमें है मैं बता देता हूँ आपको, कहाँ गई जी। हाँ जी, उसमें है कि हम इस बात के कायल और मोतरफ हैं कि नबूवत के हकीकी मानों के रूप से बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कोई नया नबी आ सकता है और ना पुराना। कुरान ऐसे नबियों के ज़हूर से माने हैं, मगर मजाजी मानों के रूप से खुदा का इख्तियार के किसी मुलम को नबी के लफ्ज़ या मुरसल के लफ्ज़ से याद करे। क्या तुमने वो हदीसें नहीं पढ़ी जिनमें रसूलुल्लाह आया है? अरब के लोग तो अब तक इंसान के फरिश्तादा को भी रसूल कहते हैं, फिर खुदा को क्यों ये हराम हो गया कि मुरसल का लफ्ज़ मजाजी मानों पर भी इस्तेमाल करे? क्या कुरान में से फ़कालू इन्ना अलैकुम मुरसलून भी याद नहीं रहा? इंसाफन देखो, क्या यही तकफीर की बिना है? अगर खुदा के हजूर में पूछे जाओ तो बताओ कि मेरे काफर ठहराने के लिए तुम्हारे पास कौन सी दलील है? बार बार कहता हूँ कि ये अल्फाज रसूल और मुरसल और नबी के मेरे इल्हाम में मेरी निस्बत खुदा ताला की तरफ से बेशक है, लेकिन अपने हकीकी मानों पर महमूल नहीं है। और जैसे ये महमूल नहीं, ऐसे ही वो नबी करके पुकारना जो हदीसों में मसीह मौत के लिए आया है, वो भी अपने हकीकी मानों पर इतलाक नहीं पाता। ये वो इल्म है जो खुदा ने मुझे दिया है, जिसने समझना हो समझ ले। मेरे पर यही खोला गया है कि हकीकी नबूवत के दरवाजे खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बकुल्ली बंद हैं। अब ना कोई जदीद नबी हकीकी मानों की रूह से आ सकता है और ना कदीम नबी, मगर हमारे जालिम मुखालिफ खत्म नबूवत के दरवाजों को पूरे तौर पर बंद नहीं समझते, बल्कि इनके नजदीक मसीह इसराइली नबी के वापस आने के लिए अभी एक खिड़की खुली है। ये है जी वो तरीर। और दूसरी वो जो ये गलती के जालिम है ना कि जाहिल मुखालिफ हमारे मुतल्लिक ये इल्जाम लगाते कि हमारा कोई दावा नबूवत का है, तो ये वो हमारे कुछ भाई हैं जो मकसद है कि पढ़ते हैं हज़रत मसीह मौद की कुतब से और वहां से ये नतीजा अखज़ करते हैं कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का कोई दावा नहीं है नबूवत का। ये मुख्तसर शार्टली बात है और ये पिछले 1.5 साल से ये है। और जो भाई ये बात करते हैं वो भी कोई मामूली आदमी नहीं है, उनका घराना भी मुरब्बियान और इस तरह के सिलसिलों से मकसद है इस्तवार है। आम हमारे जैसे लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे और साहिब इल्म लोग हैं जी।
جی جزاک اللہ جی. جی انصر بھائی. جی تو لگتا ہے کہ وہ ہمیں ان سے ڈرا کے گئے ہیں کہ یہ وہ بڑے صاحب علم لوگ ہیں اور مربیان سے ان کے سارے ہیں مطلب بنیادیں ساری. نہیں میں ڈرا کے نہیں گیا, میں بیٹھا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لاہوری جماعت کے ہیں, وہ لاہوری جماعت کے ہیں, وہ جن کی بات کر رہے ہیں نا یہ وہ لاہوری جماعت کے ہیں. ہم نے دل چیر کے دیکھ لیا ہے شیخ بھائی, جب وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں, حضرت مسیح موعود کے ماننے والے ہیں, خلیفہ. اتنا میاں نو ڈراپ کرتا نے ہوں, ٹھیک ہے, میاں نو گل نہیں نے کمپلیٹ کرن دیتی تے تھوڑی دیر بعد نا انصر رضا بولے گا تو پھر تفصیل نال بولے گا. ہوں وہ چاہ پی رہا تے والے کٹ رہا. کیا ہوا؟ گاڑیاں اڑ کے چل رہی ہیں. آئے تھے ابھی میاں صاحب, وہ شاید ڈراپ ہو گئے. اچھا السلام علیکم. اچھا, یہ آپ کے سامنے ایک میں چیز پیش کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جو علماء ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ مجدد بھی ہوں گے. یہ فتح الباری شرح صحیح بخاری ہے علامہ ابن حجر الاسقلانی کی, اس میں صفحہ نمبر 493 کے اوپر ہے, جلد نمبر 6 ہے, عربی زبان کی الجزء السادس, پیج نمبر 493. اس میں وہ کہتے ہیں کہ حتی ینزلو فی آخر الزمان مجددا لامر الاسلام, عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ وہ آخری زمانے میں مجدد اسلام کے مجدد بن کے آئیں گے. یعنی یہ مجدد کا جو لفظ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے علامہ ابن حجر الاسقلانی نے استعمال کیا ہے. پھر فیض القدیر شرح جامع صغیر, علامہ المناوی نے اس کو لکھا ہے, اس کی جز خامس ہے, پیج نمبر 393 ہے. اس میں بھی نیچے لکھا ہے حاشیے کے اندر کہ عیسیٰ ابن مریم ای انہو ینزل فی آخر الزمان مجددا لامر الاسلام فیوافق خروج الدجال فیجدہ بباب لد فیقتلہ لانہ ینظر لقتلہ. تو یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجدد بن کر آئیں گے. پھر یہ کتاب ہے التوضیح لشرح جامع صحیح, یہ سراج الدین الشافی کی کتاب ہے, اور اس کی جو جلد نمبر ہے وہ 19 ہے, اور اس کے پیج نمبر 579 پہ لکھا ہے وانزلہ آخر الزمان مجددا لما درس من دینہ, کہ وہ آخری زمان میں مجدد بن کر آئیں گے, یعنی وہ نبی بھی ہیں لیکن ساتھ مجدد بھی ہوں گے. پھر اسی طرح الحاوی للفتاوی میں بھی علامہ سیوطی یہی بات بیان کرتے ہیں کہ فدعا اللہ تعالی ان یجعلہ من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاستجاب اللہ دعاہ ورفعہ الی السماء الی ان ینزل آخر الزمان مجددا, کہ وہ آخری زمانے میں مجدد بن کر آئیں گے. پھر تحفۃ الاحوذی شرح جامع ترمذی ہے عبد الوہاب عبد اللطیف کی,
نہیں سوری، یہ ہے الامام حافظ محمد عبد الرحمن بن عبد الحمید رحیم المبارک پوری. اس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ حتیٰ ینزل فی آخر الزمان مجددا لامر الاسلام. تو یہ بہت سی کتابوں میں، شرح علامہ زرقانی میں بھی یہی الفاظ لکھے ہیں. جو المواہب اللدنیہ کتاب ہے نا، اس کی شرح لکھی علامہ زرقانی نے، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں. کتاب التذکرہ علامہ قرطبی کی، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں. اور پھر الواضح فی ارکان ایمان، اس میں بھی سیم وہی الفاظ جو ہیں، وہ وہی جملہ سارا بیان کیا گیا ہے. پھر احادیث فی الفتن والحوادث، اس میں بھی وہی جملہ ہے. یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی کتاب ہے، احادیث فی الفتن والحوادث. پھر اشراط الساعۃ جو ہے وہ عبداللہ بن سلیمان الغفیلی، اس میں بھی وہی الفاظ ہیں. تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہوئے بھی وہ کہتے ہیں وہ مجدد ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے آپ کو مجدد کہہ رہے ہیں تو وہ ویسے ہی مجدد ہیں جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مانتے ہیں کہ وہ نبی بھی ہیں اور ساتھ اس کے وہ مجدد بھی ہیں. لیکن حضور جو بیان کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں یہ ایک غلطی کا ازالہ، اور جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدی سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے. رسول اور نبی ہوں مگر بغیر کسی جدید شریعت کے. اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے. پھر جو آپ پہلے انکار کیا اس کے بارے میں، وہ جو ایک قسم کا تضاد نظر آتا ہے، اس کے بارے میں ضرور لکھتے ہیں. یہ اسی قسم کا تناقض ہے کہ جیسے براہین امجیہ میں نے لکھا تھا کہ مسیح ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا، مگر بعد میں لکھا کہ آنے والا مسیح میں ہی ہوں. اس تناقض کا بھی یہی سبب تھا کہ اگرچہ خدا تعالیٰ نے براہین امجیہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا اور یہ بھی مجھے فرمایا کہ تیرے آنے کی خبر خدا اور رسول نے دی تھی، مگر چونکہ ایک گروہ مسلمانوں کا اس اعتقاد پر جمع ہوا تھا اور میرا بھی یہی اعتقاد تھا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر سے نازل ہوں گے، اس لیے میں نے خدا کی وحی کو ظاہر پر حمل کرنا نہ چاہا، بلکہ اس وحی کی تعویل کی اور اپنا اعتقاد وہی رکھا جو عام مسلمانوں کا تھا اور اسی کو براہین امجیہ میں شائع کیا. لیکن بعد اس کے اس بارے میں بارش کی طرح وحی الہی نازل ہوئی کہ وہ مسیح موعود جو آنے والا تھا تو ہی ہے. اسی طرح اوائل میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح ابن مریم سے کیا نسبت ہے، وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے، اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا. مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وہی بارش کی طرح میرے پہ نازل ہوئی، اس نے مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا، مگر اس طرح سے کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. ایک غلطی کے ازالہ میں لکھتے ہیں اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا، پھر سنیں، اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو پھر بتلاؤ کس نام سے اس کو پکارا جائے. اگر کہو کہ اس کا نام محدث رکھنا چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے، مگر نبوت کے معنی اظہار امر غیب ہے. اچھا، یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ جو لفظ اظہار ہے وہ اردو والا اظہار نہیں ہے جس کا مطلب ہے کہ فلاں بات کا اظہار کر دیا، یعنی کہ اس کو ایکسپریس کر دیا کسی بات کو، بلکہ عربی زبان میں اور خاص طور پر قرآن مجید میں اظہار غیب کا مطلب ہوتا ہے غیب پر غلبہ پانا، یعنی کہ کثرت سے غیب کی باتیں بتانا. جیسے خدا نے جن میں فرمایا کہ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، تو وہ وہاں پہ اظہار غیب کا مطلب ہے کہ کثرت کے ساتھ جو غیب کا اظہار کرنا، تو وہ نبی ہوتا ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں اسی جگہ پہ ایک غلطی کا ازالہ میں، اور جو پہلے میں نے بتایا تھا وہ حقیقت الوحی کا حوالہ تھا، روحانی خزائن کی جلد 22 صفحہ 152 سے 154 تک، جو میں نے بتایا کہ وہ تناقض کا
حضور نے بیان فرمایا کہ وہ کیا وجہ تھی. تو ایک غلطی کا ازالہ میں لکھتے ہیں اس وقت تو پہلے زمانے کی نسبت بھی بہت تصریح اور توضیح سے یہ الفاظ موجود ہیں، یعنی نبی اور رسول کے جو الفاظ ہیں وہ موجود ہیں. پھر تتمہ حقیقت الوحی میں روحانی خزائن کی جلد 22 ہے صفحہ 503 پہ لکھتے ہیں، اے نادانو، میری مراد نبوت سے یہ نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں. صرف مراد میری نبوت سے کثرت مکالمت و مخاطبت الہیہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے. سو مکالمہ و مخاطبہ کے آپ لوگ بھی قائل ہیں، بس یہ صرف لفظی نزاع ہوئی، یعنی آپ لوگ جس امر کا نام مکالمہ و مخاطبہ رکھتے ہیں میں اس کی کثرت کا نام بموجب حکم الہی نبوت رکھتا ہوں. وَلِكُلِّ أَن يَسْتَلَا، اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اسی نے مجھے مسیح موت کے نام سے پکارا ہے. تو یہ حضور کی بات ہے. اب جہاں تک آ گئی حقیقی نبی والی بات، تو حضور کی کتاب ہے سراج منیر، روحانی خزائن کی جلد 12 ہے صفحہ نمبر 5 ہے. فرماتے ہیں، اے نادانو، بھلا بتلاؤ کہ جو بھیجا گیا ہے اس کو عربی میں مرسل یا رسول ہی کہیں گے یا اور کچھ کہیں گے، مگر یاد رکھو کہ خدا کے الہام میں اس جگہ حقیقی معنی مراد نہیں جو صاحب شریعت سے تعلق رکھتے ہیں. اب حضور اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ حقیقی معنی کا کیا مطلب ہے. فرمایا کہ مگر یاد رکھو کہ خدا کے الہام میں اس جگہ حقیقی معنی مراد نہیں جو صاحب شریعت سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ جو معمور کیا جاتا ہے وہ مرسل ہی ہوتا ہے. یہ سچ ہے کہ وہ الہام جو خدا نے اپنے اس بندے پر نازل فرمایا اس میں اس بندے کی نسبت نبی اور رسول اور مرسل کے لفظ بکثرت موجود ہیں. سو یہ حقیقی معنی پر محمول نہیں ہے، بلکہ یہ اصطلاح سو خدا کی اصلاح ہے جو اس نے ایسے لفظ استعمال کی. تو وہ ضرور بتا رہے ہیں کہ حقیقی نبی کا مطلب ہے صاحب شریعت. تو چونکہ وہ صاحب شریعت نہیں ہے اس لیے کہ یہ حقیقی معنی نہیں ہے، یہ ہے حقیقی معنی کا مطلب. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور نے جب اپنے آپ کو کمپیریزن کیا ہے انبیاء کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ وہ جو انگریزی کا ایک محاورہ ہے نا کہ یو کی ناٹ کمپیئر اورنجز ود ایپلز، تو وہ دو مختلف باتیں ہیں. اس لیے آپ اورنج کا کمپیریزن اورنج سے کریں گے اور ایپل کا جو کمپیریزن ہے وہ آپ ایپل سے کریں گے، اورنج کا اورنج سے، ایپل کا ایپل سے. تو یہ جو اصل بنیادی بات ہے. اب دیکھیں، اب انبیاء سے جو اپنا تقابل کرتے ہیں، یہ ملفوظات جلد 2 ہے صفحہ نمبر ہے 383. اس میں حضور فرماتے ہیں، اب خدا تعالیٰ کے الہام اور وحی سے میں کہتا ہوں وہ جو آنے والا تھا وہ میں ہوں. قدیم سے خدا تعالیٰ نے منہاج نبوت پر جو طریق ثبوت کا رکھا ہوا ہے وہ مجھ سے جس کا جی چاہے لے لے. منہاج نبوت پر قدیم سے خدا تعالیٰ نے منہاج نبوت پر، منہاج ولایت نہیں کہا، منہاج محدثیت نہیں کہا، منہاج مجددیت نہیں کہا، منہاج نبوت کہا ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں، یہ ہے روحانی خزائن جلد نمبر 20 ہے تجلیات الہیہ صفحہ نمبر 411. فرماتے ہیں، اور میں اسی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جیسا کہ اس نے ابراہیم سے مخاطبہ کیا اور پھر اسحاق سے اور اسماعیل سے اور یعقوب سے اور یوسف سے اور موسیٰ سے اور مسیح ابن مریم سے اور سب کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہم کلام ہوا کہ آپ پر سب سے زیادہ روشن اور پاک وحی نازل کی، ایسا ہی اس نے مجھے بھی اپنے مکالمہ مخاطبہ کا شرف بخشا. اب بتائیں، اور سارے انبیاء کی بات کر رہے ہیں، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ ابن مریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے جیسے ان سے مکالمہ مخاطبہ کیا ویسے مجھ سے بھی کیا. تو یہ تو نبوت ہے. پھر اسی کتاب میں صفحہ 95 پہ لکھتے ہیں، بس جیسا کہ میں نے بار بار بیان کر دیا ہے کہ یہ کلام جو میں سناتا ہوں یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے، جیسا کہ قرآن اور توریت خدا کا کلام ہے. اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ میں صرف یہ نہیں کہتا کہ میں اگر جھوٹا ہوتا تو ہلاک کیا جاتا، بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ موسیٰ اور عیسیٰ اور داؤد اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں سچا ہوں، یعنی انبیاء کی طرح میں سچا ہوں، مجددین کی طرح نہیں، انبیاء کی طرح. پھر ایام الصلاح کتاب میں لکھتے ہیں جو روحانی خزائن کی جلد 14 ہے صفحہ نمبر ہے 369، میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں
کہ جو مجھے قبول کرتا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے جس نے میرے لیے آج سے 1300 برس پہلے لکھا تھا اور میرے وقت اور زمانہ اور میرے کام کے نشان بتلائے ہیں، اور جو مجھے رد کرتا ہے وہ اسے رد کرتا ہے جس نے حکم دیا ہے کہ اسے مانو۔ پھر آگے فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 462 نزول المسیح، فرماتے ہیں پھر جس حالت میں سدھا نبیوں کی نسبت ہمارے معجزات اور پیشگوئیاں سبقت لے گئی ہیں، تب خود سوچ لو کہ اس وحی الہی کو اضغاث احلام اور حدیث النفس کہنا در حقیقت تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت سے انکار کرنا ہے۔ لہٰذا جو شخص مجھے قبول کرتا ہے وہ تمام انبیاء اور ان کے معجزات کو بھی نئے سرے سے قبول کرتا ہے، اور جو شخص مجھے قبول نہیں کرتا اس کا پہلا ایمان بھی کبھی قائم نہیں رہے گا، کیونکہ اس کے پاس درے قصے ہیں نامشاہدات۔ تذکرۃ الشہادتین روحانی خزائن جلد 20 صفحہ نمبر 40 پہ لکھتے ہیں، اب رہا میرا دعویٰ، سو میرے دعوے کے ساتھ اس قدر دلائل ہیں کہ کوئی انسان درا بے حیا نہ ہو تو اس کے لیے اسے چارہ نہیں ہے کہ وہ میرے دعوے کو اسی طرح مان لے۔ پھر سنیں، میرے دعوے کو اسی طرح مان لے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانا ہے۔ اب دیکھیں، پھر فرماتے ہیں تذکرۃ الشہادتین میں صفحہ نمبر 70 ہے روحانی خزائن کی جلد 20، فرماتے ہیں اگرچہ قتل ہونا مومن کے لیے شہادت ہے، لیکن عادت اللہ اسی طرح ہے کہ دو قسم کے مرسل من اللہ قتل نہیں ہوا کرتے، جیسا کہ سلسلہ موسویہ میں حضرت موسیٰ اور سلسلہ محمدیہ میں ہمارے سید و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے وہ نبی اور مامور من اللہ جو سلسلے کے آخر میں آتے ہیں، جیسے کہ سلسلہ موسیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سلسلہ محمدیہ میں یہ عاجز۔ اب دیکھیں انبیاء کی بات کر رہے ہیں نا، یہی راز ہے کہ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرآن شریف میں یا سمک اللہ کی بشارت ہے، ایسا ہی اس خدا کی وحی میں میرے لیے یا سمک اللہ کی بشارت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے گا۔ پھر دیکھیں اپنی نبوت سے آیات کے ذریعے استدلال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ تفسیر حضرت مسیح موعود جلد نمبر 3 صفحہ 56 پر ہے، المائدہ کی وہی آیت ہے، واللہ یعصمک من الناس، خدا نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے، وہ وعدہ واللہ یعصمک من الناس کا ہے، پس اسے کوئی مخالف آزما لے اور آگ جلا کر ہمیں اس میں ڈال دے، آگ ہرگز ہم پر کام نہ کرے گی اور وہ ضرور ہمیں اپنے وعدے کے موافق بچا لے گا، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ہم خود آگ میں کودتے پھریں، یہ طریق انبیاء کا نہیں، کہتے ہیں یہ طریق انبیاء کا نہیں۔ تو اگر ان کا دعویٰ نبوت کا نہیں ہے تو پھر وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آگ میں ڈال دو، یا میں اپنے آپ سے آگ میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ طریق انبیاء کا نہیں ہے۔ پھر سورہ یونس کی جو آیت ہے 17 نمبر، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ لَا شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کہہ دے اگر اللہ چاہتا تو میں تم پر اس کی تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ اللہ تمہیں اس پر مطلع کرتا، بس میں اس رسالت سے پہلے بھی تمہارے درمیان ایک لمبی عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ اس میں حضور لکھتے ہیں تذکرۃ الشہادتین صفحہ نمبر 64 ہے، روحانی خزائن کی جلد 20 ہے، فرماتے ہیں تم کوئی عیب، افتراء یا جھوٹ یا دغا کا میری پہلی زندگی پر نہیں لگا سکتے، تا تم یہ خیال کرو کہ جو شخص پہلے سے جھوٹ اور افتراء کا عادی ہے یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہوگا۔ کون تم میں ہے جو میری سوانح زندگی میں کوئی نکتہ چینی کر سکتا ہے؟ بس یہ خدا کا فضل ہے کہ جو اس نے ابتدا سے مجھے تقویٰ پر قائم رکھا، اور سوچنے والوں کے لیے یہ ایک دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد یہ لمبی عبارت ہے تریاق القلوب میں، اس میں بھی حضور اسی آیت سے یہی بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ویسے ہی مجھے بھی خدا نے جو ہے وہ یہ آیت الہاماً بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور یہ بتایا کہ میں بھی 40 برس تک تمہارے اندر رہا ہوں اور تم کوئی بھی مجھ پر جھوٹ کا افتراء کا الزام جو ہے وہ نہیں لگا سکتے۔ سورہ بنی اسرائیل کی جیسے میں نے پہلے بتایا وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اس میں بھی حضور اپنے آپ کو اسی آیت کے متحد نبی قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح اگرچہ کوئی مجھ سے ناواقف اور بے خبر ہو یورپ میں یا امریکہ میں، مگر میری دعائیں اس کے عذاب کا موجب ہو جاتی ہیں اور وہ عذاب نہیں آتا جب تک میری دعائیں اس کو ظاہر نہ کریں۔ یہی معنی ہے اس آیت کے وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ یہ بھی تفسیر حضرت مسیح موعود جلد 5 صفحہ 112۔ پھر اسی میں صفحہ 112 میں لکھتے ہیں حضور
صاف ایک رسول کی نسبت پیش گوئی معلوم ہوتی ہے اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ رسول کا آنا اس زمانے میں ضروری ہے۔ یہ کہنا کہ فلاں فلاں رسول کے زمانے میں یہ عذاب آئے، ان لوگوں کے خیال کے بموجب تو جب کل دنیا میں عذاب شروع ہو گیا اس وقت کوئی رسول نہ آیا، تو اس بات کا کیا اعتبار رہا کہ پہلے زمانے میں جو عذاب آئے تھے ان رسولوں کے انکار سے ہی آئے تھے؟ کیسی صاف بات ہے کہ آخری زمانے میں سخت عذاب آئیں گے، اور ساتھ ہی لکھا تھا کہ جب تک رسول مبعوث نہ کر لیں عذاب نہیں بھیجتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر صاف پیش گوئی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اس میں آگے فرماتے ہیں کہ قرآن شریف سے تو ثابت ہے کہ کسی ایک گاؤں پر بھی عذاب نہیں آتا جب تک اس سے پہلے خدا کا کوئی رسول نہ آوے۔ تعجب ہے کہ ایسا عالمگیر عذاب زمین پر پڑ رہا ہے اور ہنوز ان لوگوں کے نزدیک خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نذیر نہیں آیا اور نہ ان کے نزدیک کسی نذیر کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا حقیقت الوحی میں، اگر میں نہ آیا ہوتا تو ان بلاؤں میں کچھ تاخیر ہو جاتی، اور میرے آنے کے ساتھ خدا کے غضب کے وہ مخفی ارادے جو ایک بڑی مدت سے مخفی تھے ظاہر ہو گئے، جیسا کہ خدا نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا۔ تو یہ اس طرح کے بہت سے جو ہے وہ اس آیت کے حوالے سے ہیں۔ پھر جو سورہ یاسین کی آیت ہے 31 نمبر، یا حسرت علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، وائے حسرت بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر اسے ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کوئی نبی نہیں جسے ٹھٹھا نہ کیا گیا، پر ضرور تھا کہ مسیح موت سے بھی ٹھٹھا کیا جاتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ بس خدا کی طرف سے یہ نشانی ہے کہ ہر ایک نبی سے ٹھٹھا کیا جاتا ہے۔ تذکرۃ الشارتین روحانی خزانہ جلد 20 صفحہ 66۔ پھر چشمہ معرفت روحانی خزانہ جلد 23 صفحہ 364 میں فرماتے ہیں اگر مجھ سے ٹھٹھا کیا گیا تو یہ نئی بات نہیں، دنیا میں کوئی رسول نہیں آیا جسے ٹھٹھا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ ٹھیک ہے، اچھا تفسیر میں بھی ایسے لکھا ہے۔ پھر آگے تفسیر جلد نمبر ہے جلد نمبر میں لکھنا بول رہی ہوں، صفحہ نمبر ہے یہ باہر اسی آیت کے نیچے ہے۔ حضور لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کوئی ہمیں ہی یہ گالیاں نہیں دی، بلکہ یہ معاملہ تمام انبیاء کے ساتھ اسی طرح چلا آیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کذاب، ساحر، مجنون، مفتری وغیرہ کے الفاظ سے یاد کیا تھا، اور انجیل کھول کر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسا ہی برتاؤ کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی گالیاں دی گئی تھیں۔ اصل میں تشابہت قلوبہم والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ کوئی بھی ایسا سچا نبی نہیں آیا کہ آتے ہی اس کی عزت کی گئی ہو، ہم کیوں کر سنت اللہ سے باہر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا یہ عبارت نہیں بتا رہی کہ حضور کا نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ ہے؟ ویسا ہی نبی اور رسول جیسے کہ حضرت عیسیٰ تھے، حضرت موسیٰ تھے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نبی تھے۔ پھر سورہ مجادلہ کی جو آیت نمبر 22 ہے، سورت نمبر 58 ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ ضرور میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، یقیناً اللہ بہت طاقتور اور کامل غلبے والا ہے۔ اس کے متعلق حضور لکھتے ہیں جامع آتم روحانی خزانہ جلد 11 صفحہ نمبر 341 342، فرماتے ہیں میں خدا سے یقینی علم پا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ تمام مولوی اور ان کے سجادہ نشین اور ان کے ملہم اکٹھے ہو کر الہامی امور میں مجھ سے مقابلہ کرنا چاہیں تو خدا ان سب کے مقابلے پر میری فتح کرے گا، کیونکہ میں خدا کی طرف سے ہوں۔ بس ضرور ہے کہ بموجب آیت کریمہ کتب اللہ لا اغلبن انا ورسلی میری فتح ہو۔ نظور المسیح میں لکھتے ہیں روحانی خزانہ جلد نمبر 18 ہے، صفحہ نمبر 388، خدا نے ابتدا سے لکھ چھوڑا ہے اور اپنا قانون اور اپنی سنت قرار دے دیا ہے کہ وہ اور اس کے رسول ہمیشہ غالب رہیں گے، بس چونکہ میں اس کا رسول یعنی فرستادہ ہوں۔ عبداللہ میوٹ لائیں یار، عبداللہ میوٹ لائیں، عبداللہ میوٹ لائیں۔ مگر بغیر کسی نئی شریعت اور نئے دعوے اور نئے نام کے، بلکہ اسی نبی کریم خاتم الانبیاء کا نام پا کر اور اسی میں ہو کر اور اسی کا مظہر بن کر آیا ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جیسا کہ قدیم سے یعنی آدم کے زمانے سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیشہ مفہوم اس آیت کا سچا نکلتا آیا ہے، ایسا ہی اب بھی میرے حق میں سچا نکلے گا۔
پھر اس کے بعد جو سورہ جمعہ کی آیت ہے وآخرین منہم لما یلحق بہم، اس میں بھی حضور فرماتے ہیں کہ رجل فارسی اور مسیح موعود ایک ہی شخص کے نام ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں اسی کی طرف اشارہ ہے. یعنی حضرت کے اصحاب میں سے ایک اور فرقہ بھی ہے جو بھی ظاہر نہیں ہوا. یہ تو ظاہر ہے کہ صحابہ وہی کہلاتے ہیں جو نبی کے وقت میں ہوں اور ایمان کی حالت میں اس کی صحبت سے مشرف ہوں اور اسے تعلیم و تربیت پاویں. بس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنے والی قوم میں ایک نبی ہوگا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہوگا، اس لیے اس کے اصحاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کہلائیں گے. اور جس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے رنگ میں خدا تعالیٰ کی راہ میں دینی خدمتیں ادا کی تھیں، وہ اپنے رنگ میں ادا کریں گے، یعنی جو بعد میں آنے والے ہیں. بہرحال یہ آیت آخری زمانے میں ایک نبی کے ظاہر ہونے کی نسبت ایک پیش گوئی ہے، ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ ایسے لوگوں کا نام اصحاب رسول اللہ رکھا جائے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے تھے، جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. آیت ممدوحہ بالا میں یہ تو نہیں فرمایا کہ وآخرین من الامہ، بلکہ فرمایا وآخرین منہم، اور ہر ایک جانتا ہے کہ منہم کی ضمیر اصحاب رضی اللہ عنہم کی طرف راجع ہے. لہٰذا وہی فرقہ منہم میں داخل ہو سکتا ہے جس میں ایسا رسول موجود ہو کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہے، اور خدا تعالیٰ نے آج سے 26 برس پہلے میرا نام براہین احمدیہ میں محمد اور احمد رکھا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز قرار دیا ہے. تتمہ حقیقت الوحی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 502. تو اتنی دیکھیں یہ جو آیات ہیں، اور بھی بہت سی ہیں. کافی نہیں ہو گیا جی ویگن کے لیے کافی نہیں ہو گیا؟ میں وہی کہنے لگا تھا کہ کافی ہو گیا. آگے وہ جو عالم الغیب ولا یظہر علی غیبہ، تو وہ بھی آیت ہے، اور بھی بہت سی آیت ہیں. تو یہ جو مختلف آیات ہیں وہ تو یہی بتا رہی ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ویسا ہی نبی ہوں جیسا کہ یہ سارے نبی تھے، مجھ پر ویسا ہی کلام نازل ہوتا ہے جیسا کہ قرآن شریف اور تورات ہے، یعنی کہ خدا کا کلام ہے وہ. تو اب اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کون سا ایسا احمدی ہوگا جو یہ کہے کہ حضور کا دعوت نبی اور رسول ہونے کا نہیں ہے، اور ویسا نبی اور رسول ہونے کا نہیں ہے جیسے کہ پہلے بھی آئے تھے. ہاں جی انصر صاحب، یہ جو وصیت الوصیت، اس میں بھی حضور نے جو فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ دو گزرے دکھاتا ہے، ایک نبی کے وقت میں اور دوسرا اس کی وفات کے بعد، اور وہاں سے بکر رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر فرمایا ہے. تو بین ہی اپنے اوپر چسپاں کر رہے ہیں کہ میرے بعد وہ خلافت ہوگی. بالکل یہی بات ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو 3 دفعہ قرآن کریم میں آیت آئی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ جو آیت ہے اس کے متعلق خود سنی اور شیعہ کہتے ہیں کہ یہ آیت، بعض کہتے ہیں امام مہدی کے متعلق ہے، بعض کہتے ہیں عیسیٰ السلام کے متعلق ہے. تو یہ تو نبی کے متعلق یہ نا آیت تھی، تو جو آنے والا اس کو نبی خود مان رہے ہیں وہ، تو ہم کیوں نہ کہیں ہمیں کس چیز نے روکا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ خود مسلمانوں کو نبی فرما رہا ہے تو ہمیں کس چیز نے روکا ہے؟ جزاک اللہ. روکا اسی دشمنی نے ہے نا جو ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء کے مخالفین ہوتے ہیں، وہی دشمنی ہے. وہ پہلے ان کو تھی اور اب ان کو بھی ہے. تو خدا نے کہا نا کہ ہر دور میں حسین بھائی اتنا کافی ہے اس کی بکواس جو سن رہی ہے، اب وہ آگے تو بکواس ہی ہے جو اس نے کر دی ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ حسین بھائی آپ کا. ساری میں نے بات سنی ہے، جی ہم اصل گوش ہو کے. پہلے جو انصر رضا نے دلیل شروع کی ہے نا دینی، وہ دی ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی فتح الباری سے، وہ شرح ہے صحیح بخاری کی. تو اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام مجدد بھی ہوں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے عقائد کی بنیاد دیکھیں کس پر ہے. نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ قرآن کی کوئی نص ہے، نہ حدیث ہے. کیا ہے؟ حافظ ابن حجر کا قول ہے. بھائی حافظ ابن حجر کا قول کس کے لیے حجت ہے؟ دوسری بات یہ کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ اس سے کیا نتیجہ اخذ کر رہے ہیں. ان دونوں میں کوئی ربط ہے ہی نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد بھی انہوں نے کچھ اور شارحین اور مفسرین کے اقوال پیش کر کے
یہ دلیل دینے کی کوشش کی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ تجدید دین کریں گے، مجدد ہوں گے۔ پھر بات یہ ہے کہ اس کے لیے مسلمان کو اگر منوانا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پیش کرنا ہوگی، آپ کا قول پیش کرنا ہوگا۔ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے حکماً و عدلاً، ایک عادل حکمران بن کر، وہاں نبی علیہ السلام یہ نہیں کہہ سکتے تھے وہ میرے دین کی تجدید بھی کریں گے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی جو مجددین کے آنے کی خبر دی ہے، جو ابو داؤد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مبعوث کرے گا ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو جس سے وہ دین کی تجدید کرے، تو وہ نبی علیہ السلام وہاں نہیں یہ کہہ سکتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تجدید دین کریں گے۔ اس طرح کا کوئی قول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو نہیں ملا، تو یہاں وہاں سے پکڑ دکڑ کے تو اپنا عقیدہ بیان کرنے کی کوشش کرے۔ بہرحال مجدد کی تو ان کی بحث ہی زیادہ نہیں ہے، ان کی بحث سے زیادہ اس بات پر کہ وہ مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت ہے، اور دعویٰ نبوت کے لیے انصر رضا نے جو باتیں پیش کی ہیں وہ سب کی سب عقلی دلائل دینے کی کوشش کی ہے، عقلی دلائل، کیونکہ مرزا صاحب نے اپنا موازنہ نبیوں سے کیا ہے، لہذا ثابت ہوا، چونکہ چنانچہ کر کے تو اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت کا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو کمپیئر کیا ہے۔ اور انگریزی کا ایک محاورہ بھی سنایا ہے کہ ایپل از کمپیئر ٹو ایپل، جو وہ سیب ہے اس کا سیب سے موازنہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو دلیل ہے کہ مرزا صاحب نے اپنا موازنہ کیا ہے نبیوں سے، اس کو تو ایک سیکنڈ سے پہلے الٹی چھری سے ذبح کر دیا جائے گا، کیونکہ مرزا صاحب نے خطبہ الہامیہ میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے کسی اور پر قیاس مت کر، کسی اور پر قیاس نہ کر۔ چلو یہ بھی نہیں ٹھیک، میں آپ کو ابھی رکتا ہوں تو سکین پیش کرتا ہوں، ڈرائیو کر رہا ہوں۔ مرزا صاحب نے روحانی خزائن کا ہی غالباً یہ 17ویں جلد ہوگی، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے، ایک نبی متبوع علیہ الصلاۃ والسلام کا متبع ہے، پیروکار ہے، ماننے والا ہے، ان کی پیروی کرنے والا ہے، اس کا موازنہ نبیوں سے کرتے ہو، نبیوں سے کرنا۔ ابھی میں حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ موازنے والی جتنی آپ نے عقلی دلیلیں دی ہیں نا، یہ ساری طلت ملک کے لیے ہیں، کیونکہ ملک طلت کی عادت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں عقلی دلیل قائم کر رہا ہوں، اس کو توڑ کے دکھاؤ۔ تو یہ عقلی دلیلیں ساری آپ نے دی ہیں، نقلی دلیل تو کوئی بھی نہیں نہ دی، ڈاکومنٹری پروف، نقل شدہ عبارت، نص قطعی وہ تو نہیں پڑھی، کیا پیش کیا ہے؟ عقلی دلیلیں، کیونکہ مرزا صاحب نے اپنا موازنہ کیا ہے نبیوں سے، لہذا ان کا دعویٰ نبوت کا ہے۔ دوسری طرف وہ مدعی نبوت پر صریح لعنتیں ڈال رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ لعنتی ہے، وہ کذاب ہے، وہ مسلمہ کذاب کا بھائی ہے، وہ جھوٹا ہے، ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ اس نص کے ہوتے ہوئے، نصوص قطعیہ کے ہوتے ہوئے عقلی دلائل کام نہیں کرتے۔ ٹروتھ سیکر بیٹا اصول یاد رکھنا مناظرے کا، نوٹ کر لے گلا، نوٹ کر لے، کل میرے اگی تساں پیش کرنی نے، ریکارڈنگ کرن لگے ہیں نا، ریکارڈ کر لے میری گل۔ نص قطعی جہاں آ جائے، نص آ جائے، عبارت النص آ جائے، وہاں پر یہ دلالت النص کام نہیں کرتی۔ یہ جو آپ کی عقلی دلیلیں ہیں نا، یہ کام نہیں کرتی۔ عقلی دلیل کو نقلی دلیل سے توڑا جاتا ہے، نہ کہ نقلی دلیل کو عقلی دلیل سے توڑا جاتا ہے۔ جب نقلی دلیل موجود ہے، نقل شدہ دلیل موجود ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین کے بعد نبوت کا دعویٰ کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ جو دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ مسلمہ کذاب کا بھائی ہے، وہ لعنتی ہے۔ اس کے بعد
आपकी ये अकली दलीलें तो सारी गई पानी में, ये तो तलत मलक साहब को दे दें, उनके काम आ जाएंगी। लेकिन हमने उसका रद्द कर दिया कि मिर्ज़ा साहब ने खुद कहा हुआ है कि जो शख्स एक नबी मतबू का अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती है, मुत्तबे है, इत्तबा करने वाला है, पैरवी करने वाला है, उसका किसी नबी से मवाजना कैसे किया जा सकता है? अब बताओ, मवाजना तो सर गया, सारा प्रोग्राम बढ़ गया ना मवाजने वाला, तो कि मवाजना किया है। अब रह गई दो बातें। एक ये कि जी उन्होंने कहा है कि ये मामला भी ऐसे ही है जैसे मैं पहले ईसा अलैहिस्सलाम वो हयात मसीह का कायल था, तो अल्लाह ताला ने मुझे उस पर रहने नहीं दिया, तो ये भी मैं समझता था कि ईसा अलैहिस्सलाम पर मेरी फजीलत कैसी, जबकि वो तो नबी हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ये बात मुझ पर खोल दी। क्या खोल दी? आगे जाके तो गोल ही कर दिया ना। या तो ये कहते ना आगे कि अब बात खुल गई है, पहले मेरे पर इल्म नहीं था, ये बात नहीं खोली गई थी कि मैं नबी हूं, अब मेरे पर बात खोल दी गई है कि मैं नबी और रसूल हूं, लिहाजा मैं ईसा अलैहिस्सलाम से बेहतर हूं। मेरा नबूवत का दावा पहले नहीं था, अब है। कहाँ है वो बात जहां मिर्जा साहब ने लिखी है बात कि पहले मेरा नबूवत का दावा नहीं था, अब है। पहले मैं गलती पर था, अब मैंने इसमें तब्दीली कर लिया, अब मैंने इस्लाह कर लिया है। कहाँ है ये बात? ये बातें हुसैनी साहब बड़ी रिकॉर्ड करते हैं बाहर बैठ के। कल मुझे कह रहे थे खत्म नबूवत तेरा बयान में बड़ा सुना है, उनको ये मौजू बड़ा पसंद है। तो इस तरह की बात मिर्जा साहब ने कोई नहीं की। ये सारे अटकल बच्चू हैं जी, अंसर रजा साहब जितनी पेश कर रहे हैं ना, ये सारे अटकल बच्चू, इनमें से कोई भी नस से कतई नहीं है, नकली दलील नहीं है, नकल शुदा उन्होंने इबारत नहीं पढ़ी। जितनी बातें पढ़ी हैं वो सब क्यास और गुमान पर मुश्तमिल है। ये होगी बात क्लियर। आखिरी बात ये है कि जो मियाँ साहब ने उनके सामने इबारतें रखी हैं, एक गलती का अजाला वगैरह की, उनके ऊपर तो हम खुद सवाल कर रहे हैं, हम खुद सवाल लेके बैठे हुए हैं। जाओ कोई कादियानी इस बात का जवाब दे दे कि मिर्जा साहब ने एक गलती का अजाला के आखिरी सफ़े पर लिखा हुआ है। अब इस सारी तहरीर से मतलब मेरा ये है, 11 सफ़े की तहरीर पीछे 12वां सफ़ा ये है, 12 सफ़े का रसाला है। अब इस सारी तहरीर से मतलब मेरा ये है कि जाहिल मुखालिफ मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैंने नबूवत का दावा किया, यानी ये शख्स दावा नबूवत करता है। ये जाहिल हैं, ये जाहिल हैं जो मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं। ठीक हो गया, मान ली आपकी बात, जो आप पर इल्ज़ाम लगाने हैं वो जाहिल हैं। आगे आपने बता दिया कि मैं इस तरह से नहीं हूं, उस तरह से हूं, उस तरह से मान लिया। आप मदई नबूवत इस तरह से नहीं है, उस तरह से हैं। उस तरह से जिस तरह से आपने बयान किया है, क्या उस तरह से आपको मदई नबूवत कहा जा सकता है? लाओ इसका जवाब। हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। लाओ इस सवाल का जवाब ट्रुथ सीकर। ये सारी बात सुनने के बाद कि मैं इस तरह से मुदय्य नबूवत हूं, उस तरह से नहीं जिस तरह से ये मौलवी समझते हैं। मान ली बात, आपकी वजाहत भी कबूल है, जो आपने वजाहत की कबूल कर ली। अब बताओ, क्या आपको मुदय्य नबूवत कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता? इसका जवाब ला दो ट्रुथ सीकर। थल्ले ही लिख दे मैसेज में ड्राइव कर रहे हैं, अगर लिख दे तो मुझे बता दे। हाँ, जवाब देता हूं, ऊपर आके दे दो जवाब। लेना भाई ट्रुथ सीकर के ऊपर कोई है मॉडरेटर? बाल डालो बेटा। ये ले, क्या जवाब दिया है? ये जवाब की नहीं, कुछ भी नहीं। क्या अब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मुदय्य नबूवत कहा जा सकता है? ठेंगा। इस वजाहत के बाद जवाब दिया ठेंगा। अच्छा ठीक है। जो वजाहत उन्होंने की है एक गलती का अजाला के आखिरी सफ़े के आखिरी पैरे में, उस वजाहत को पढ़ के, समझ के, सुन के क्या ये कहा जा सकता है कि मिर्जा साहब मुदय्य नबूवत हैं? अब अगर कोई बंदा कहे ट्रुथ सीकर तुम जिसके पैरोकार हो वो तो मुदय्य नबूवत है, तो ये तो नहीं कहोगे ना कि जाहिल मुखालिफ मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैंने नबूवत का दावा किया है। अब तो नहीं ना कहोगे, कह दो ये तहरीर मनसूख है।
कह दो मिर्जा साहब की ये बात मैं मनसूख मानता हूं, मैं मिर्जा साहब को मदई नबूवत मानता हूं। अब क्या करना है इसका? लाओ जवाब। हाँ जी, वो आए हैं अभी नीचे राना राशिद साहब। राना राशिद साहब के लिए जगह बनाएं भाई। राना राशिद साहब ऊपर आके बताएं कि अब मिर्जा साहब मदई नबूवत हैं बकौल आपके, तो फिर इसका मतलब है अब अगर कोई बंदा कहे कि राना राशिद साहब आप जिसके पैरोकार हैं वो तो मदई नबूवत है, वो नबूवत का दावा करता है, तो जाहिल मुखालिफ तो नहीं कहोगे ना उसको? तो मिर्जा साहब को क्या जवाब दोगे? अगर मिर्जा साहब यहाँ परली तरफ मिर्जा साहब खड़े हों, इस तरफ मैं खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं कि राणा साहब आप जिस बंदे की पैरवी कर रहे हैं उसका दावा नबूवत का है, आप कहते हैं कि हाँ उनका दावा नबूवत का है। मिर्जा साहब परली तरफ खड़े कह रहे हैं कि जाहिल मुखालिफ मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैंने नबूवत का दावा किया है। मिर्जा साहब की तरफ मुंह करके जवाब दें। हैं भला, मेरे साथ ना बात करें, उधर मिर्जा साहब की तरफ मुंह करके बात करें। क्या करेंगे बात? जी राणा साहब। हाँ जी, मसला हो गया जी। मेरी गल कोई नहीं जो सुनी सुन ली है जी, तो जवाब दो जी। पूछें, सवाल पूछें। लो जी, कर लो गल। राणा साहब, मैंने ये अर्ज किया है कि आप खड़े हैं बीच में, आपके दाएं तरफ खड़ा हूं मैं, बाएं तरफ खड़े हैं आपके मिर्जा साहब। मैं आपको कह रहा हूं राणा साहब आप इस बंदे की पैरवी कर रहे हैं, ये बंदा मुदई नबूवत है, ये नबूवत का दावेदार है। हो गई बात? यही बात कही थी ना उसने एक गलती का ज़ाला में पहले, यानी मुरीद को, कि जिसको आप फॉलो करते हैं वो तो मुदई नबूवत है। उसने कहा था नहीं। अब अगर मैं कहता हूं कि मिर्जा साहब नबूवत के दावेदार हैं, दूसरी तरफ मिर्जा साहब खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि झूठे मुखालिफ, जाहिल मुखालिफ ने मेरे पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं नबूवत का दावा करता हूं। आप बीच में खड़े होकर मिर्जा साहब को क्या जवाब दें? मैं बता देता हूँ आपको। जवाब तो बड़ा आसान है, ज़्यादा इतनी परेशानी होनी नहीं चाहिए। मसला इतना ही है, सिर्फ पहले सफ़े पे लिखा है, जब एक बंदे से पूछा जो कि ज़्यादा देर वो सोबत में नहीं रहा था, जिसको ज़्यादा जमात का नहीं पता था, कि क्या मिर्ज़ा साहब ने दावा नबूवत किया है, तो उसने महज इनकार में जवाब दिया। तो हुज़ूर ने फरमाया कि महज इनकार में जवाब देना दुरुस्त नहीं है। देखें, सिंपल सी बात है, हकीकी नबूवत जो कि शरई है और जो कि डायरेक्ट जैसे नबूवत मिलती थी, जो कि मुस्तकिल नबूवत थी, वो अब बंद हो चुकी है। मिर्ज़ा साहब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से बरूज़ी तौर पर नबी हैं, गैर मुस्तकिल। राणा साहब ये सारी बात जो आपने जी, बस यही जवाब है। देखिए बात सुने, मैं आपको एक बात बता दूं, आज आप मैं म्यूट कर लेता हूं, आप 10 मिनट बोलें, लेकिन ये बस सिर्फ 1 सेकंड और सुन लें, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप माशाल्लाह आप 10 साल लगे रहे हैं, 20 साल लगे रहे हैं, अगले 200 साल 300 साल, इसका मुख्तसर जवाब नहीं मिलेगा। जवाब यही है जो हम दे रहे हैं, आज भी यही होगा, कल भी यही होगा, परसों भी यही जवाब होना। इसको समझ लें, और इसको समझने का तरीका पता क्या है, कि जो भी सारी तहरीरात लिखी गई हैं इस बारे में मिर्जा साहब की, उन सब को एक जगह जमा करके इकट्ठा मतलब लिया जाए। राणा साहब, बात मैं कहते हैं 100 हाथ रस्सा सिरे गंड। आपके परली तरफ मिर्जा साहब खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि ये जाहिल मुखालिफ मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। वो ये भी तो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मेरा नाम बार बार नबी रख के पुकारा, इन दोनों में राहीने अहमदिया से किससे कह के पुकार रहे हैं, तब समझ नहीं आई, बाद में समझ आई उस बात की। राणा साहब समझ, मैं सुन ली बात आपकी। मैं कह रहा हूँ कि परली तरफ मिर्जा साहब खड़े होकर कह रहे हैं कि ये जाहिल मुखालिफ मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि मैंने नबूवत का दावा किया। जाहिल मुखालिफ मैं ये कह रहा हूँ कि शरई नबूवत का दावा किया इन्होंने। मैं बताता हूँ आपको, जाहिल मुखालिफ ने ये इल्जाम लगाया है कि जो मुस्तकिल और शरई नबूवत का इल्जाम लगाया। इस तरह की कोई बात नहीं, उसका मतलब ही है ना, कोई बात नहीं लिखी हुई। देखिए, मैं आपको रिव्यू, मैं आपको एक हवाला मैंने दिया था, अमर साहब, मैंने आपको एक हवाला दिया था, रिव्यू मुबाहिसा चकड़ालवी का, सफ़ा नंबर 6-7 का। उसमें वाज़ेह तौर पे मिर्ज़ा साहब ने ये कहा है कि किस किस्म की नबूवत बंद है, और आयत ख़ातमुन नबीयीन से ये बताया। तो उसके बाद तो कोई गुंजाइश है सारी बात का, वो सारा मुझे पता है, वो मुझे पता है सारा। मैं ये अच्छा चलें, एक और चीज़ कर लें आज। अच्छा चलें अमर साहब, एक और काम करते हैं। आप ये कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने नबूवत का दावा किया, आप ये कह रहे हैं ना, किसी भी किस्म का
चलिए मैं ये कह रहा हूँ, थोड़े से मेरे अब मैंने सवाल ये के बात जवाब दें। मैंने जो बात नहीं थोड़ा कही सा आप मेरी तरफ मंसूब ना करें ना। अच्छी, चले आप मुझे बताएं कि किस तरह का दावा किया, मैं आपसे सीखता हूँ आज बड़े ईमानदाराना से भाई कि मैं मिर्जा ये कह साहब का रहा हूँ दावा कि है मिर्जा क्या, साहब आपके ने क्या? जो नबूवत का दावा, हाँ, बताइए। जो कुछ उन्होंने दावा किया है उसको बयान किया ही नहीं जा सकता। जिस तरह आग और अच्छा, पानी को इकट्ठा नहीं किया जा सकता ना, इसी तरह उनकी इन तमाम बातों को इकट्ठा करके एक साथ बयान नहीं किया जा सकता। कोई बंदा बयान ये कर आपका सकता ही दावा, नहीं। ठीक है, ओके। अच्छा, हाँ तो क्या उनका मुजद्दद और मसीह मौत का दावा है, उन्होंने किया है कहीं? हाँ बिल्कुल, वो तो बिल्कुल है। तो वो फिर मान लेंगे आप? क्या मान लेंगे हम? वो नहीं मानेंगे, वो दावा नहीं मानेंगे। अच्छा चले, एक नहीं, मिसाल है, एक मिसाल देते हैं, एक मसीह मिसाल मौत है। तो मसीह इब्न अगर मरियम, मैं, उनको मान लें, ऐसे ही मान लें। अच्छा सुने ना, अगर मैं आज हम ये साबित कर देते हैं जी मिलकर कि जी उनका ये दावा है, चले नबी का नहीं है, वो है, तो आपने तो नहीं मानना ना उसको, तो फर्क क्या पड़ता है आपके लिए? भाई ये है ही ये मफरूजा तो कि फर्क आप हमारे, साबित फर्क कर तो देंगे। हमारे मैं लिए कह रहा है हूँ कि आप ना बयान नहीं कर सकते, आप कहते हैं मैं साबित कर दूंगा। आमर साहब, फर्क तो हमारे लिए ना, मानना तो हमने है ना, हमारे लिए फर्क है। हम माने, क्या माने, किस तरह माने, ये फर्क हमारे लिए है मोहतरम, आपके लिए तो नहीं है ना फर्क। और दूसरी बात ये है, अगर आप ये समझते हैं कि ऐसा कोई दावा नहीं है तो असम्बली से की लैन गए सी। और मैं वो भाई लफ्ज मैंने नहीं कहता, मैं अजराहे तफन्ना नहीं कह रहा हूँ कि उत्थे अंब की लैन गए गए सी। सी, चलो ये कह लो अंब लैन गए सी असम्बली। ਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਡੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਪਏ? मैं बताता हूँ यार, आप सुनते नहीं ना, मैं ये बता जी रहा मैं हूँ। म्यूट करके सुन रहा हूँ। हाँ जी, हमने असेंबली में भी ये बात कही, अब भी ये कहते हैं, पहले दिन से ये कह रहे हैं कि नबूवत का दावा भी किया है, नबूवत के दावेदार पर लानतें भी डाल ली हैं। इसी को कहते हैं कंट्राडिक्शन, इसी को कहते हैं तजाद बयानिया। ये है असल हकीकत उनके दावे की कि उन्होंने तजाद बयानी से काम लिया है, या वो सीधा दावा कर देते या इनकार कर देते। ये होती है कूलु कौलन सदीदा। तो हम तो ये कहते हैं कि उन्होंने दावा भी किया। छोटे छोटे जवाब भी लेते जाएं, छोटे छोटे। अगर साथ साथ जो आपने ये पॉइंट उठाया ना, आप ये कहते हैं कि तजाद है, आपकी ये दलील है कि क्योंकि एक जगह पर ऐसा कहा गया और दूसरी जगह पर ऐसा कहा गया, तो ये एक तजाद है। मैं इसको सच्चाई की दलील लेता हूँ। अगर मिर्ज़ा साहब ने झूठ बोलना होता तो पहले से एक चीज़ उनके जहन में होती कि मैंने इस तरह करना है, फिर तो प्रॉपर एक वो मेंटेन कर लेते। जिस बंदे ने 84 किताबें लिख ली, इतनी शकील किताबें लिख ली, उसके लिए क्या मुश्किल था? वो एक ड्राफ्टेड किस्म का अपने से बनाकर दावा लिख देता। जो इस तरह की चीज़ें बयान हुई हैं, इसका मतलब यही है कि जैसे जैसे खुदा ताला की रहनुमाई हुई, जैसे जैसे उनको समझ आई, उन्होंने वैसे वैसे सच्चाई से तहरीर फरमा दिया। देखिए बात सुने जरा, जब ब्राहीन अहमदिया में भी इशारे मिले ना, आप तो कह रहे थे छोटे छोटे सवाल करना है। छोटी सी अगर एक बात करने की मुझे इजाजत दे दें, ब्राहीन अहमदिया से भी जब हजूर को इशारे मिलने शुरू हुए ना, क्योंकि एक जो अकीदा खत्म नबूवत दिल में रासख था, वो पता था कि हकीकी नबूवत तो नहीं आ सकती, इसलिए उनको समझ नहीं आई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उनको इल्हामात और कशूफ की एक कसीर तादाद हुई ना, और बार बार नबी के नाम से पुकारा गया, तो इस नतीजे में पहुंचे क्योंकि हकीकी नबूवत तो बंद है। अब एक ऐसी नबूवत है जो फिनाफ रसूलुल्लाह और इत्तबाए मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि बेसिकली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही नबूवत है, कोई नई चीज़ नहीं है, बस आप एक एज ए एक्ट कर रहे हैं उसको। ये है, ये है कॉन्सेप्ट। हाँ जी, बात ये है कि जो आपने पहले बात कही है, लंबी तफसील से मुख्तसर बात बयान की है कि अगर मिर्ज़ा साहब का पहले से प्लान होता, मैंने कभी भी ज़िंदगी में ये बात नहीं कही कि मिर्ज़ा साहब ने सारा जितना ये कार्रवाई डाली है प्लान करके डाली, नहीं। इस सारी कार्रवाई में गड़बड़ आई ही इसलिए है कि मिर्ज़ा साहब को खुद नहीं पता होता था कल उन्होंने क्या गेम डालनी है। जैसे जैसे हालात बदलते गए, जैसे जैसे ज़मीन हमवार होती चली गई, वो बीज डालते चले गए। पहले जब 1891 में उन्होंने फतह इस्लाम में नबूवत का दावा किया, अगर आपका ये दावा है कि जैसे जैसे अल्लाह ताला बताता गया, 1891 में उनको अल्लाह ताला ने बताया, तो फतह इस्लाम में उन्होंने कहा ना मैं मुहद्दिस हूँ, मुहद्दिस भी नबी होता है। तो जब मौलाना अब्दुल हकीम कुल्लानूरी उनके घर आए लाहौर में, मुनाजरा किया, मिर्ज़ा साहब ने क्यों इश्तिहार में ये लिखा कि जहाँ जहाँ लफ्ज़ नबी लिखा हुआ उसको काटा हुआ ख्याल करना। अगर अल्लाह ताला ने बताया हुआ है कि आप नबी हैं, तो फिर कटवाया क्यों?
फिर उस दावे से पीछे क्यों हटे? फिर उसके बाद दिल्ली में जामिया मस्जिद के करीब साथ एक छोटी सी मस्जिद, वहां बैठ के सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी को क्यों सफाइयां देते रहे कि मैं मैं नबूवत का मदई हूँ, ना मैं नुज़ूलुल मलाइका का मुनकर हूँ, ना मैं लैलतुल कदर का इनकार करता हूँ, ना मैं मौजज़ात का मुनकर हूँ। वहाँ क्यों सफाइयां देते रहे? मैं अहले सुन्नत वल जमात वाले कायदे रखता हूँ, ये बातें वहां पर क्यों करके आए? कहते हैं मैंने नबूवत का दावा किया हुआ है। भाई मुझे अल्लाह ताला ने कहा है नबी। हकीकत ये है जमीन हमवार नहीं थी, बंदे बिदक जाने थे, मिर्जा साहब ने इनकार कर दिया मरीदों को मनाने के लिए। नहीं मैंने नबूवत का दावा, नबी पाक के बाद नबूवत का दावा को कैसे कर सकता है? मैंने तो अपने आप को मुहद्दिस, जहां जहां लफ्ज नबी लिखा काट के मुहद्दिस कर लिया जी। 1901 में फिर आके नया दावा कर दिया और कहा कि मैं नबी हूं। किस तरह से? इस तरह से नबी हूं कि जो मुझे मुदय्य नबूवत कहे वो जाहिल और मुखालिफ है मेरा। जो मुझे मुदय्य नबूवत कहे वो जाहिल है, लेकिन मैं नबी हूं। लो कर लो, इधर तकबीर पैदा कर लो। तो ये अल्लाह ताला ने बताया है। अगर अल्लाह ताला ने 1901 में बता दिया था तो तब भी कह देते मैं मुदय्य नबूवत हूं। मुझे जो कहते हैं कि मैं मुदय्य नबूवत हूं, हाँ मैं मुदय्य नबूवत हूं। जाहिल नहीं ना उनको कहना चाहिए था, क्यों कहा जाहिल है? मेरे पर इल्ज़ाम लगाते मैंने नबूवत का दावा किया। तो असल चीज़ ये है कि भाईजान, ये आप तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे अल्लाह ताला ने बताया। मैंने ये देखा है कि जैसे जैसे मिर्ज़ा साहब ने अपनी राह देखी वो राह लेते चले गए। बिल्कुल प्लान करके नहीं मिर्ज़ा साहब ने ये सारी कार्रवाई डाली, बल्कि ये ऐसे ही हुआ है कि जैसे वो देखते थे। मिसाल के तौर पर ये मुंशी अब्दुल करीम सियालकोटी ने जुमे का खुतबा दिया तो इन्होंने ये बात कही थी पहली दफ़ा कि तुम में एक नबी मौजूद है, अल्लाह का नबी मौजूद है। लोगों ने घूर के देखा उसको, मुंशी अब्दुल करीम सियालकोटी को। मिर्जा साहब जुमे के बाद घर को जा रहे हैं, वो पीछे पीछे जा रहे हैं। मुंशी अब्दुल करीम सियालकोटी दौड़ता पीछे जा रहा है, बाजू पकड़ के कहता है हजरत साहब अगर मैंने अपनी बात में कोई गलत बात कह दी है तो मेरी इस्लाह फरमा दें। मिर्जा साहब ने कांध तो थापड़ा मार के आखा यही मेरा कीदा है, जो तू कह रहे यही हमारा, तुमने हमारा ही कीदा बयान किया, सही कहा है तुमने। भाई ऐसे दावा किया जाता है नबूवत का कि उसके अपने इमाम मस्जिद से करवाया जाता है। आपको अगर अल्लाह ताला ने कहा है तो अल्लाह ताला के कहने पर पहाड़ पे चढ़ के कहें कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। जिसने मानना माने, जिसने नहीं मानना ना माने। तो ये सारा एक जाल बुना गया है मकर और फरेब का। हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ने नहीं बताया, उनकी अपनी ज़रूरत के तहत, नजरिया ज़रूरत के तहत वो बदलते चले गए। बात हो गई ख़त्म या? जी काफ़ी आपने लंबी बात की है। अच्छा, इसमें 2 पॉइंट जो मुझे समझ आए हैं। आपके जो अकीदा है या आपकी जो दलील है ना, वो ये है कि ये सब झूठ पे मबनी है और सारा कुछ झूठ है। देखें, बात ये है कि हम सच्चा समझते और आप झूठा समझते, इसलिए इस चीज़ का ये फ़ैसला तो बहुत मुश्किल है कि हम आपको ये बताएं, क्योंकि आपका तो नज़रिया गलत है। फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो नबी हों, ज़िली नबी हों या मसीह, इससे तो नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बड़ा एक चीज़ का देखेंगे, सुनिए ज़रा, जो आपको समझ आएगी। आप जो बात कर रहे हैं ना, आप खुद कंफ्यूज हो रहे हैं इन चीज़ों में। अगर आप थोड़ा सा भी इसको आप एहतियात से पढ़ें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कंफ्यूज होने की। वाज़े तौर पे देखें लिखा है, ये देखें। इसलिए बावजूद अहले हक होने के उनको चनाचे चंद रोज़ हुए, एक साहब की तरफ से ये एतराज़ पेश हुआ कि जिससे तुमने बैत की है वो नबी और रसूल होने का दावा करता है, और उसका जवाब महज इनकार के अल्फाज से दिया गया। हालांकि ऐसा जवाब सही नहीं है। हक ये है कि खुदा ताला की वो पाक वही जो मेरे पर नाजल होती है, उसमें ऐसे लफ्ज़ रसूल, मुरसल और नबी के मौजूद हैं, ना एक दफ़ा बल्कि सदहा दफ़ा। फिर क्यों कर ये जवाब सही हो सकता है कि ऐसे अल्फाज मौजूद नहीं, बल्कि उस वक्त तो पहले ज़माना की निस्बत भी बहुत तसरीह और तोज़ीह से ये अल्फाज मौजूद। आमर साहब, बात सिर्फ इतनी है कि ऐसी नबूवत जो कि अलग नबूवत हो और शरीयत वाली नबूवत हो, और दूसरी बात यह कि दूसरी किस्म की नबूवत जो कि वो तो आप भी मानते हैं, एक नबी के आने के तो आप भी कायल हैं, खा वो पुराना है या जिस भी सूरत में है, उससे ख़त्म नबूवत की मोहर नहीं टूटती। तो एक ऐसा नबी जो कि इत्तबाए रसूल में, जो कि फनाफ रसूल में आ रहा है, उससे ख़त्म नबूवत की मोहर नहीं टूटती। यही मिर्ज़ा साहब ने बताया, यही है असल। अब इसको मानना या ना मानना, देखें बहस किस चीज़ पे होनी चाहिए। मैं कोई आपसे डिबेट नहीं कर रहा इस वक्त, आपने एक सवाल पूछा, मैंने आपको बता दिया। बात हमारी और आपकी इस बात पे होनी चाहिए कुरान पाक से कि ख़त्म नबूवत की असल हकीकत है क्या।
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس بات پہ ہماری آپس میں بحث ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد کوئی آگے بات چلنی چاہیے. کیا خیال ہے؟ اب آپ نے 2.5-3 منٹ بات کر لی ہے. میں نے آپ سے کم ہی کی ہے محترم، لیکن میں کوئی ڈیبیٹ تو نہیں ہم کر رہے نا، میں تو آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. مکالمہ کر رہے ہیں، کوئی لڑ نہیں رہے ہیں. جی جی بالکل. آپ بے فکر ہو کر ریلیکس ہو کے بات کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں رانا صاحب کہ آپ نے جو شروع میں بات کہی کہ بھئی ہم ان کو سچا نہیں مانتے، جھوٹا مانتے، آپ ان کو سچا مانتے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بات آپ پیش کر رہے ہیں اس کے لیے بھی آپ کے پاس مرزا صاحب کی یہ دلیل موجود نہیں ہے نا کہ مرزا صاحب نے کہا ہو کہ پہلے مجھے پتہ نہیں تھا، اب میں نے نبوت کا اعلان، آج کے بعد میں مدعی نبوت ہوں. وہ دن کون سا تھا؟ وہ تاریخ کون سی تھی جس دن مرزا صاحب نے کہا تھا کہ آج کے بعد میں مدعی نبوت ہوں، میرا دعویٰ نبوت کا ہے؟ بس پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا. مرزا صاحب نے اس رسالے میں بھی، جس کا آپ نے شروع کا حصہ پڑھا ہے، 10 صفحے کے بعد جا کے یہی بات لکھی ہوئی ہے نا. پہلے یہ لکھا کہ مرید سے پوچھا کسی نے تو اس نے کہا کہ جس کو فالو کرتے وہ مدعی نبوت ہے، اس نے محض انکار سے جواب دیا. تو مرزا صاحب نے کہا کہ یہ جواب درست نہیں ہے. آخری صفحے پہ لکھا کہ جاہل مخالف ہے جو میرے پر الزام لگاتے میں نے نبوت کا دعویٰ کیا. اب بتائیں کس کو ماننا ہے، کس کو نہیں ماننا؟ اگر یہاں پر ان کو خدا نے بتا دیا تھا تو یہاں پر کہہ دیتے یہ 1901 کا واقعہ ہے. بھائی جان 1892 فروری 9 سال گزر کے جب مولانا عبدالحکیم کلا نوری لاہور آئے تھے تو انہوں نے آ کے مناظرہ کیا تھا، تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ لفظ نبی کاٹا ہوا خیال کر لو، جہاں جہاں لفظ نبی ہے اس کو کاٹا ہوا خیال کر لو. یہ دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، 9 سال پہلے کی بات. اب تو خدا نے بتا دیا، اب تو کہہ دو میں مدعی نبوت ہوں. اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جاہل مخالف مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ میں نے کوئی نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو وہ کون سا دن ہے جس دن مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ نے ان کو نبی مانا ہے؟ تو یہ سارا کنٹراڈکشن ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آنے دی، خود ان کے اپنے مریدوں کو نہیں سمجھ آئی کہ ان کا نبوت کا دعویٰ ہے کہ دیکھیں نا مولوی محمد علی لاہوری ان کا لائق اور قابل ترین مریدوں میں سے ایک مرید ہے. میں نہیں کہتا نمبر 1 ہے، لیکن پہلے 5 نمبروں میں اس کا نمبر ضرور آتا ہے، کیونکہ عمر صاحب کر لیں، اگر ہم ایسا کر لیں کہ 5 آپ مجھ سے سوال پوچھ لیں چھوٹے چھوٹے جس کا جواب ہاں یا نہ میں ہو، اور 5 میں آپ سے پوچھ لوں گا، تھوڑا اس طرح معاملات کلیئر ہو جائیں گے. جس طرح آپ چاہیں رانا صاحب، جو آپ کا سوال پوچھیں جس کا ہاں یا نہ میں جواب دوں گا میں آپ کو، اور میں آپ سے 5 سوال پوچھوں گا جس کا آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں. کیا خیال ہے؟ جس طرح آپ چاہیں پوچھ لیں. پہلے آپ پوچھ لیں. میں پوچھ لوں پہلے؟ چلے میں سوال پوچھتا ہوں. آپ کے خیال میں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں؟ ہاں یا نہ؟ کیا آپ کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور نبی تشریف لائیں گے؟ وہ آلریڈی نبی ہیں. کیا نہیں، سوال یہ کہ کیا وہ تشریف لائیں گے؟ یہ سوال ہاں یا نہ میں ممکن ہی نا، کیونکہ آپ سوال جان بوجھ کے ٹیڑھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ ہوں گے نہیں، وہ ہیں. چلے میں چینج کر لیتا ہوں، اگر آپ اس میں کمفرٹیبل نہیں ہیں تو میں اس کو چینج بھی کر سکتا ہوں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے قیامت سے پہلے؟ یس. اوکے. تو آیت خاتم النبیین کے مطابق کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیا یہ بات درست ہے؟ غلط ہے، اس طرح سے معنی نہیں ہے اس کا. اچھا چلے میں چینج کر لیتا ہوں. کیا ختم نبوت کے عقیدے کے مطابق کسی بھی قسم کا نبی نہیں آ سکتا؟ یس. یہ بھی غلط ہے. اچھا اس کا یس نو نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا نا. اچھا خاتم النبیین میں کے معنی سوال آپ چینج ہمارے کر لیتا ہوں. تو جانتے نہیں یا جان بوجھ کے غلط کرتے؟ نہیں میں چلے میں چینج کر لیتا ہوں. تو آیت خاتم النبیین کے بعد کیا کوئی نبی آ سکتا ہے جو کہ امتی ہو؟ نو. ٹھیک ہے، 3 سوال ہو گئے. اب 3 آپ مجھ سے کر لیں، میں 2 بعد میں پوچھ لوں گا آپ سے. سوال نوٹ کر لیجئے گا، باقی اب آپ سوال نوٹ کرتے جائیں. آپ مجھ سے 3 پوچھ سکتے ہیں، آپ کو اجازت. اب پہلا سوال یہی ہے کہ اب کیا مرزا صاحب کو مدعی نبوت کہنے والے کو آپ جاہل مخالف تو نہیں کہیں گے؟ یہ اس میں دیکھیں وہی پھر 2 چیزیں آ گئی نا. حقیقی نبوت کو کہیں گے، غیر حقیقی کو نہیں کہیں گے، ذلی کو نہیں کہیں گے. جو غیر حقیقی ہوتا ہے وہ مدعی نبوت نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. یس. تو پھر اس کو مدعی نبوت کہہ سکتے ہیں؟ مرزا صاحب کو مدعی نبوت بالکل کہہ سکتے ہیں. یس. تو وہ جاہل مخالف تو نہیں ہوگا جو الزام لگائے گا کہ مرزا صاحب مدعی نبوت؟
جو یہ الزام لگائے گا کہ جس طرح اس طرح لگاتے ہیں کہ حقیقی کا مطلب کہ شرعی نبوت اور مستقل نبوت جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ ہو، جس میں کسی کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے، جو آزاد نہیں ہے. مستقل کا ایک مطلب آزاد بھی ہے. یہی تو مسئلہ ہے نا رانا صاحب. میں کہتا ہوں کہ ذلی ہو، بروزی ہو، حقیقی ہو، مستقل ہو، نبوت کا دعویٰ ہی ہے نا. اچھا چلے تین سوال ہو گئے. میرا چوتھا سوال ہے، آپ نے مرزا کہا صاحب کہ نبی نہیں آ سکتا، آپ نے ایک سوال کا جواب یہ دیا تھا، اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ آ سکتے ہیں. تو یہ آپ کے دو سوالوں میں تضاد ہے جو جواب دیا آپ نے. آپ کے دو سوالوں اصل میں بات تضاد یہ ہو ہے، ہاں میں جی اس کو کلیئر کر دیتا ہوں. جی جو آپ کلیئر کر دیں جی. یہ تضاد نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ خاتم النبیین کے معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ کے تینوں سوال جو ہیں نا وہ مسترد ہوئے ہیں. کہ آپ خاتم النبیین کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ اب نبی دنیا میں کوئی آ نہیں سکتا، اس زمین پر پاؤں نہیں کوئی رکھ سکتا. یہ معنی نہیں ہے خاتم النبیین. خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلسلہ نبوت کو بند کیا ہے. جو سلسلہ جاری تھا اس کو سیل کیا. بس سلسلے کو بند کرنا اور بات ہے، لیکن اس اللہ کی دھرتی پر کسی نبی کا آ کے پاؤں رکھنا یہ اور بات ہے. یہ دونوں الگ الگ بات ہے. سلسلہ نبوت سیل ہو چکا ہو تو بھی ایک کیا 10,000 نبی بھی آسمان سے اللہ تعالیٰ دوبارہ نازل کر دے تو یہ خاتم النبیین والی اس مہر کو نہیں توڑتے جو آپ نے آ کے سلسلہ نبوت کو سیل کیا ہے اور ایک کامل اکمل شریعت دے کے کہا کہ اب یہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اب میں قیامت تک کے لوگوں کے لیے میں ہی نبی ہوں. یہی شریعت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہی شریعت ہے قیامت تک کے لیے. میں ہی نبی ہوں، تم ہی آخری امت. یہ ہے صحیح مفہوم. لیکن وہ کہتے ہیں مٹھائی لے آؤ، سارا اتفاق ہو گیا. میرا بھی یہی مفہوم. بلال صاحب سوری میں بول رہے ہیں کہ بس میں جا رہا ہوں، ہمارا اتفاق ہو گیا ہے. مٹھائیاں لے آؤ، اتفاق ہو گیا میرا تے احمد نذیر صاحب. I'm sorry عامر جی بھائی. اتفاق ہی ہو گیا ہے. تسی مان لیتے میں ہیں کہ بھی یہی مرزا صاحب مانتا دا ہوں، دعویٰ میں بھی یہی نہیں ہے. مانتا ہوں، میں بھی یہی مانتا ہوں کہ سلسلہ نبوت اس لحاظ سے جس طرح انہوں نے کہا بند ہے، لیکن نبی تو آ سکتے ہیں، انہوں نے بھی مان لیا. جزاکم اللہ. چلیں جی ہماری ایک بات پہ بہت بہت شکریہ. ریکارڈنگ رکھ لیں، ان کی بات دوبارہ سن لیں. ہمارا بھی تو یہی ہے، الفاظ ڈفرینٹ ہے. مطلب آپ یہ مانتے ہیں کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. ایک منٹ جب سلسلہ نبوت کو نبی علیہ السلام نے بند کر دیا، اس سلسلے میں کوئی نبی داخل نہیں ہو سکتا. اب لیکن جو آپ نے الفاظ کہے ہیں نا، جو آپ نے کہے ہیں کہ سلسلہ نبوت بند ہے لیکن نبی آ سکتے ہیں، لیکن نبی آ سکتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی سلسلے کے اندر سے تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو مرزا صاحب سلسلہ نبوت کے اندر ہے. بالکل. حوالہ دوں، حوالہ یہ لے لیں. بس چھوٹا سا حوالہ ہے، یہ دیکھیں. ایک منٹ دے دیں، ایک سیکنڈ دے دیں. بالکل آپ نے تو رائٹ آن دا پوائنٹ ہم پہنچ چکے ہیں. اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہ گیا نا جی. مٹھائیاں لے آؤ ذرا، کوئی بلال صاحب لے آؤ مٹھائیاں کے ٹوکرے لے آؤ ادھر پر. اسی بنا پر سن لیں، یہ 3 لائنیں ہیں، یہ آپ کی بات کی تصدیق. اسی بنا پر خدا نے بارہا میرا نام نبی اللہ رسول اللہ رکھا، مگر بروزی صورت میں میرا نفس درمیان نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے میرا نام محمد اور احمد ہوا. پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ لیں، ہو گیا اتفاق. یہ سوال کا جواب ہے. میرا سوال یہ بالکل آپ نے کہا اسی سلسلہ کے اندر جو نبوت کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آ کر ختم ہوا، اس کے اندر اگر آپ کے مرزا صاحب ہیں تو پیش کریں. پیش کر دیا. واللہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نبوت ہے. سلسلہ نبوت رسول پاک کا ہی چلنا ہے قیامت تک. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور کسی کے پاس کیسے چلے گی نبوت؟ بروزی صورت میں گئی. جیسے آپ کیسے جاتی ہے بروزی صورت میں بھائی؟ جیسے آپ نے کہا کہ ہزاروں نبی آ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے بھی کہا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس سلسلے کے اندر سے ہزاروں نہیں 1,24,000 بھی دوبارہ ہم نا اس اب دیکھیں، میری آپ صاحب علم ہیں، میرے سے زیادہ ہیں. بہرحال بات لوگوں نے سن لی ہے. میں اس پہ اب اجازت چاہوں گا آپ سے. جو ہوگی ہم نے دیکھے لڑنا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہاں ایکسچینج آف آئیڈیاز، رائٹ. باقی لوگ اپنا فیصلہ کریں، اس میں ہر کسی کو حق حاصل ہے. لیکن اگر یہ ریکارڈنگ پوری سن لی جائے، میرے خیال میں میرا اور آپ کا اتفاق ہے. کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جیت نہیں ہے. میری آپ کی کوئی جیت ہار کی بات نہیں ہے، اتفاق ہو چکا ہے. تو باقی بلال صاحب سے مٹھائی میں رات کو کھا لوں گا.
ٹھیک کہ جلیبیاں کھانیاں نے یا گلاب جامن؟ جاننا چاہتا ہوں اور جڑی انصر رضا نے دلیل پیش کیتی ہے وہ تے گئی نا پانی سے، وہ تے بڑھ گیا پروگرام. بھئی کمپیئر کیا ہے، مرزا صاحب نے اپنے آپ کو کمپیئر کیا ہے، لہٰذا ان کا دعویٰ نبوت کا یہ دلیل ہے. بابا انہوں نے اصل میں ضد میں آ کے اپنی جس طرح کہتے ہیں ضد بیانی ہے، یعنی اس عقیدے کو چھوڑنا نہیں ہے، اسی کے اندر رہ کے کوئی رستہ نکالنا چاہتے ہیں. بھائی اس کے اندر سے رستہ کوئی نہیں جاتا، جنتوں کو رستہ اس کے اندر سے نکل کر نہیں جاتا، وہ دین اسلام سے ہی جاتا ہے، وہاں سے نہیں جاتا. بھائی جان آپ نے ضد کر دیا، کر لیں، کل کو قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ پیش کر کے اپنا عقیدہ نتیجہ لے لینا، ہمیں کیا پرابلم ہے. لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سلسلہ نبوت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا. اب کوئی شخص اس سلسلہ نبوت کے اندر گھسنا چاہے، وہ گھس بیٹھیا ہے، وہ دجال ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے. یہ ہے ہمارا عقیدہ. اس سلسلہ نبوت کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا. وہ سلسلہ نبوت نبی پاک نے آ کر سیل کیا. آپ مہر ہیں نبیوں کے اوپر، آپ نبیوں پر مہر ہیں، یعنی نبیوں کے سلسلے کو بند کر دیا، کیا مہر لگا دی. بس اس سلسلے کے اندر سے ایک نبی آیا، دو نبی. اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء سارے کے سارے دوبارہ واپس آئیں گے امام مہدی کے دور میں، ان کی نصرت کریں گے. اللہ یار ایک دن کہہ رہا تھا. اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے. تو بھی وہ نبی پاک کو خاتم النبیین مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آ کر اس سلسلہ نبوت کو بند کیا ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہے، نبی پاک پر آ کر. تو یہ ہے اصل معنی خاتم النبیین. ان کو جان بوجھ کر یا تو دھوکہ دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ نبی پاک کے بعد کوئی نبی نہیں، نبی پاک کے بعد کوئی نبی نہیں، آ نہیں سکتا. آخری نبی کون ہوگا اس زمین پر، اللہ کی زمین پر آخری نبی کون ہوگا جو چلے پھرے گا؟ آخری نبی کون ہوگا جس کا لوگ منہ دیکھیں گے؟ آخری نبی کون ہوگا جس کو آسمان دیکھے گا؟ آخری نبی کون ہوگا جو فوت ہو کر قبر میں دفن ہوگا؟ یہ سارے ٹکونسلے کھڑے ہوئے. بھائی آخری نبی وہی ہیں جنہوں نے سلسلہ نبوت کے آخر پر آ کر اس کو سیل کیا ہے، وہ آخری نبی ہے. آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ جان بوجھ کر لفظوں کے الجھاؤ میں، وہ خود مرزا صاحب بھی یہی کہہ کے گئے کہ یہ لفظی نزاع ہے جو انہوں نے پیدا کیا ہے نا، یہ لفظی نزاع پیدا کیا ہے خودو بنانے کے لیے مرزائیوں کو. یہ لفظی نزاع، ان لفظوں سے کھیلنا. میں کئی دفعہ گزرتا ہوں نا، براڈوں پہ لگے ہوتے ہیں مرزائی. اب کون سا نبی ہوگا جو آخر پہ سب سے آخر پر دفن ہونے والا، زمین میں دفن ہونے والا نبی کون سا ہے؟ زمین پر چلنے والا سب سے آخری نبی کون ہے؟ روٹی کھانے والا آخری نبی کون ہے؟ غسل کرنے والا آخری نبی اس دنیا پر کون ہے؟ لوگوں کے سامنے آخری بار لوگ کس کو دیکھیں گے؟ آخری نبی کون ہوگا؟ ایسے کر کے لوگوں کو ان لفظوں سے ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا خاتم النبیین کا مطلب بالکل صاف ہے، شفاف ہے. بس اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو بیان اس طرح سے کیا جائے کیونکہ یہ لفظ ہے عربی کا. خاتم اور خاتم دونوں طریقوں سے ٹھیک ہے، تاکہ فتح کے ساتھ بھی ہے، تاکہ کسر کے ساتھ بھی ہے، زبر کے ساتھ بھی ہے، زیر کے ساتھ. خاتم بھی ٹھیک ہے، خاتم بھی ٹھیک ہے. دونوں کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے آ کر النبیین کو، نبیوں کو سیل کیا ہے، ان کے یعنی سلسلے کو بند کیا. بس اب جس کو نبوت ملنی تھی مل گئی، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی. یہ ہے خاتم النبیین کا. اگر اس پر اتفاق ہو گیا ہے تو ان کے بعد جو کہتا ہے کہ مجھے نبوت ملی ہے اس کو کذاب مانے، جھوٹا مانے. اتفاق ہو گیا تو بسم اللہ کریں، مٹھائی کا ٹوکرا لے کے آ جائیں. عامر بھائی جب میں نیا آمنا میں وچ گل ہن تہاڈی اس وی کٹ رہا کہ ٹک ٹاک والے کہہ رہے ہیں کہ
جڑا ہوسٹ جڑا نا وہ میرے خیال سو گیا میں کیونکہ کافی دیر تو بعد گل کروں گا تے او انہاں نے جدوں میں پہلی دفعہ انہاں دی براڑ تے گیا سی نا تے انہاں نے آیات کریمہ جڑی ہے نا لائی ہوئی سی کہ بل رفع اللہ و الہ اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں موت دے دیتی نا تے میرا ایک عالم جڑا نا جانو ہے عربی تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس کو کہا کہ یہ ایسے ایسے ہے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اس نے کہا یہ کس کذاب اور دجال نے یہ بات کی ہے میں نے کہا کچھ لوگ ہیں وہ جو ہے نا یہ جو ہے نا مانتے ہیں اس نے کہا اس نے بالکل غلط بولا ہے وہ بالکل جھوٹا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں ہے اور وہ قرب قیامت جو ہے نا واپس آئیں گے تو یہ عام انسان کو یہ بالکل دھوکے میں ڈال لیتی ہیں اس میں تو کوئی دوسری رہ نہیں ہے ہن پھر جڑا ہے نا جاری رکھو کیونکہ میں میوٹ لینا کیونکہ وہ وچ بولیا میں اس تو کیونکہ براڈ والے آخر تو کیڑی حلوے دی دے مولوی یہ حلوہ ہی کھائے گا نا اور کہڑی چیز کھانی مولوی صاحب نے میں تو ہونے بنا دینا اللہ معافی دے بھائی اللہ معافی چھوٹا جے میسج کرو ساڈے دل کھلے نے اپنے مسلمان بھائیوں واسطے موڈ والی کیڑی گل ہے بھائی جی سرکار وہ کہندے نے ساڈا اس گل تے اتفاق ہو گیا ہے کہ مرزا صاحب دا ذلی بروزی طور تے نبوہ دعویٰ ہے بھی ہے تے نہیں بھی ہے ہاں انہاں دا ککھ نہیں سمجھ آئی نہ انہوں سمجھ آئی انہیں کی کیا تے نہ ہی سانو سمجھ آن دیتی اس چیز پر ہمارا دعویٰ ہو گیا السلام وہ علیکم عامر بھائی نے کیا نا کہ پاویں وعلیکم السلام 1,24,000 پیغمبر سارے بھی آ جان تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی نے یوسفی بھائی بس ہو گیا ساڈا فیصلہ ہو گیا ساڈا فیصلہ ہو یوسفی گیا وہ بھائی اس گل تے فیصلہ کر کے چلا گیا یوسفی بھائی ابو بکر بھائی میری ختم گل لمبی نبوت ہو دے گئی جن مجاہد نے کل رات میرے شہر میں ہوا امن کے پیغمبروں کا اجلاس صبح ہوتے ہی بستی میں قتل عام شروع ہوا راتی جناب انہاں براڈاں کٹھیاں کر کے لاما دھون دی کوشش کیتی کہ میر لطیف دا 600 یورو کٹھا کیتا جائے پوری جماعت نے ایڑی چوٹی دا زور لا کے 215 یورو کٹھے کیتے جے اے جو جماعت جڑی دنیا دے کونے کونے تے پھیلی ہے واہ تے میں اے ویڈیو بھی لا دیتی ہے اندازہ کر لو تسی یہ 600 یورو کٹھا کرن لگے ہا جے وڈے وڈے مربیان انہاں دے مرتبان جڑے نے 215 یورو دے اوتے ٹھس ہو گئے جے اچھا ابو بکر میر بھائی ہن تساں میڈیٹر جیڑا کچھ کرنا نے کر لے جی ہاں جی
ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹਟੋ ਬੱਚੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਇਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜੇ ਜੇ ਜੇ- ਜੇ- ਹੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇਨਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੈ ਉਹ ਨਬੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਬੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਸਕਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਸਕਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਮਹਿਜ਼ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੂੰ ਹੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਬੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੱਲੀ ਰਸੂਲ, ਜ਼ਿੱਲੀ ਨਬੀ, ਜ਼ਿੱਲੀ ਪੈਗੰਬਰ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਖਸੀਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੰਜ ਤਖਸੀਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕਲਮ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਖਸੀਸ ਕਿ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ 'ਚ ਨਬੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸੇ ਨਬੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਵੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ
ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਰੱਖੋ। ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਹੀ ਰੱਖੋ, ਲਫ਼ਜ਼ ਸਵਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਵਨ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸਤਖਾਰਾ, ਇਸਤਖਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤਿਆਰਾ, ਆਇਨ ਆਇਨ, ਇਸਤਿਆਰਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਸਹੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਚ ਭਾਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈ ਆਵੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲੈ ਆਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਹੀ ਰੱਖੋ, ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤਿਆਰਾ। ਤੇ ਇਸਤਿਆਰੇ ਦੇ ਰੰਗ ਚ ਅਗਰ ਨਬੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਦਈਏ ਨਬੂਵਤ ਆਖੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਹਿਲ ਤੇ ਝੂਠਾ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾਨ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਮੁਫਤਰੀ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਆਮਰ ਭਾਈ ਆਮ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਤਾਰਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਵੀ ਵਰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੌਣ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀ ਯਾਰ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਲਤੀ का ਜ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰਸਾਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਬੀ। ਉਹ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਨਕਾਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਘਰੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇ आमिर भाई ते थले 58 बंदा बैठा, उन्होंने आखो भाई ला के भी करे ना। सुबह दी बराड़ लगी 14,000 तक पहुंची। बंद करो और वक्फा करो, सुबह दी लगी है तो बस वक्फा करिए। हुण मैं बिजी होने लगा। मैं कहना मिर्जा साहब ने ये आख्या भी इनकार भी नहीं करना तो इकरार भी नहीं करना, कुछ कह भी नहीं सकते, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बोलें भाईजान। फिर तो पूरा हो लेंदे हो जालमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लामा साहब मैं दोवें अखबार पढ़े ने, ਉਹ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद ने तो नहीं आख्या कि ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਕਮਲ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਸ਼ਾਰਤ ਅਹਿਮਦ ਸੀਗਾ ਲਾਹੌਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਬਸ਼ਾਰਤ, ਡਾਕਟਰ ਬਸ਼ਾਰਤ, ਉਹਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 13 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਚ, ਜਾਨੀ ਇਸ ਜਮਾਤ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ 22 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇhtiyatan 2 ਸ਼ੇਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹੀ 2 ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬਸ ਕਿਉਂ ਕੱਢੇ?
कि अगर ये ज़ाहिरी मानी ये होवन कि हुण तबलीग ज़्यादा हो रही है, दीन दी इशाअत ज़्यादा हो रही, फिर तो ठीक है। तो फिर जे ये ना होवन तो फिर इहदा महना बड़ा बद निकलदा है। ते बहरहाल ये अल्फाज जिहड़े ने ये गुस्ताखाना ही ने। ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ। ਪਿਓ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਿਓ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ 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 ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਅਸਲ ਇਹ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਦਾ ਖੱਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਹਿਮਦ ਚ ਲਿਖੀਆਂ। ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਦਾ ਖੱਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਦਾ ਖੱਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤਲਾਹਾਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਕਾਫਰ ਬਲਕਿ ਪੱਕਾ ਕਾਫਰ ਤੇ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੱਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਕੁਛ ਅਸਲ ਇਹ ਝੂਠ ਤੇ ਦਜਲ ਜਦੋਂ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਰਜੂ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਤੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕਿੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਠੇਠ ਨਮੂਨਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏ ਉਹ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਮਖਲੂਕਾਤ ਅੱਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛੇ ਖਿਆਲਾਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਇਮ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਰਜੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਜ਼ਾਈ ਝੂਠ ਔਰ ਦਜਲ ਔਰ ਫਰੇਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਮਰਜ਼ਾਈ ਇਹੀ ਆਖੇਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਦਾ ਖੱਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁੰਡਿਓ ਲਿਆਵੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤਹਿਰੀਰਾਂ। ਭਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਲਿਖੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਜੂ ਕਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ। ਇੰਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਨਜ਼ੀਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁਤੱਲਬ ਭਾਈ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਲ-ਫਜ਼ਲ 'ਚ ਵੀ ਛਪੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਲ-ਫਜ਼ਲ 'ਚ ਵੀ ਛਪੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ 1912 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਨੇ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਜ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਾ 1912 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਲੱਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਭਾ, ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਆਸੀਆਤ।
ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਤਵੱਜੋ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਉੱਤੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਤਬ ਤੇ ਗੌਸ ਤੇ ਬਦਾਲ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੱਕ ਸਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਕਾਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬੀਵੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਕਾਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਇਸੇ ਗੱਲੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਔਰ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਦਾਵਾਜਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਅਕਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਬਿਜ਼ੀ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ वक्फा बराए नमाज और खाना।